अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि अचानक मौलाना फजल रहमान की कवरेज जो है मीडिया में वो ब्लैकआउट हो गई है। और आज मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रावलपिंडी में, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं भी लाइव नहीं हुई, नशर नहीं हुई। इससे पहले 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक यानी कल तक मौलाना फजल रहमान की जो आज़ादी मार्च की कवरेज है वो भरपूर तरीके से हो रही थी। लेकिन अब आज से उनकी कवरेज शायद रोक दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही मेरा रब्ता जब हुआ था मौलाना फजल रहमान से, तो उन्होंने बताया कि हमारी इतलात हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं होगी। ये अचानक क्या हो गया, क्या वजह है कि जो आज़ादी मार्च की कवरेज है वो मीडिया ने रोक दी है। एक इशू ये है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जिस तरह की हिमायत का ऐलान किया है, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने उनके साथ रब्ता करके बिलावल भुट्टो जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोन करके उनको उनका शुक्रिया अदा किया है। मौलाना बहुत ही मुतमईन लग रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के किरदार से। इस पर भी हम बात करेंगे। मौलाना की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम नुकात क्या थे, वो बड़े मैटर कर रहे हैं आज़ादी मार्च के हवाले से, उन पर भी डिस्कस करेंगे। इंतज़ार हैदरी हमारे साथ मौजूद हैं, JUI को कवर भी करते हैं। मौलाना के वो बड़े अरसे से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इंतज़ार, पहले तो ये बताएं, कवरेज जो मौलाना की पहले चल रही थी वो तो बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी। लग रहा था कि मौलाना की कवरेज बड़ी अच्छी जाएगी, और एक तस्वर ये भी था कि शायद कुछ कुव्वतें मौलाना की बैक पे हैं जिसकी वजह से कवरेज ये अच्छी मिल रही है। इससे पहले 3 अक्टूबर से पहले मौलाना को कवरेज बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो ये बहुत सारे क्यों इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं हमें। देखें, मौलाना फजल रहमान की कवरेज की, आज़ादी मार्च की कवरेज की बात करें तो 3 अक्टूबर एक बड़ा दिन था जब बिलावल भुट्टो जरदारी मिलने जाते हैं मौलाना फजल रहमान से। उस मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो वो हम देखते हैं कि बिल्कुल उसको हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की खबरें चलाई जाती हैं, फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए हैं उसके ऊपर। उसके बाद फिर मुसलसल ये कवरेज का सिलसिला जारी रहता है। कल मौलाना फजल रहमान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चनियोड़ गए थे। अब देखें, चनियोड़ जैसे वो भी लाइव चली थी। हाँ, चनियोड़ जैसे इलाके में मौलाना फजल रहमान की कवरेज होना, लाइव कवरेज होना भी एक बड़ी बात थी कि एक दूर दराज इलाके में मौलाना की कवरेज हो रही। इसका मतलब है कि मौलाना को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी। लेकिन अचानक से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल वफाकी दारुल इस्लामाबाद के बाजू में रावलपिंडी में मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उससे पहले उन्हें खदशात जाहिर हो गए थे कि आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं होगी। वजह क्या थी? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कुछ इशारे हो सकते हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान उन इशारों की तरदीद करते रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ इशारे हुए हैं कि ये कवरेज रोक दो, तो वो कवरेज रुक गई। इस कवरेज के बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं। कवरेज मिलने के या कवरेज न मिलने के नुकसान हो सकते हैं। देखें, सोशल मीडिया तो ऑलरेडी है। जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं होती, किसी का कोई कॉलम नहीं छपता, तो वो सोशल मीडिया पे डाल देता है और साथ ये लिखता है कि ये एडिट शुदा नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल कॉलम ये है। अच्छा, वो लोग जब पढ़ते हैं तो वो जिसने अखबार में कॉलम पढ़ना होता है 100 बंदों ने, 200 बंदों ने, फिर वो हजारों लोग पढ़ते हैं उसको, उस मौकफ को हजारों लोग जानते हैं। अब मौलाना फजल रहमान के मौकफ से आप इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, मौलाना फजल रहमान बहरहाल एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं और एक असर व रसूख भी रखते हैं सियासत में। मौलाना फजल रहमान का इस तरह से ब्लैक आउट होना सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं होगा। एक दूसरा, मीडिया के लिए बेहतर नहीं होगा। हमने माजी में देखा, आपने भी कवरेज की, मैंने भी की, ये फैजाबाद धरने से लेके डी चौक तक हम कवरेज करते रहे हैं। तो किस तरह से जो सियासी कारकुनान, खुसूस मजहबी सियासी कारकुन जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो किस तरह से दुर्गत बनाते हैं मीडिया की, वहाँ पे DSNGs की, वहाँ पे साफियों की, कैमरामैन की। आपने देखा होगा खुद डी चौक में एक DSNG जला दी गई थी, 4 से 5 कैमरामैन जख्मी हुए थे। इन्होंने जलाई थी। ये तहरीक इंसाफ की जब नहीं, वैसे एक मैं इख्तलाफ इसलिए रखूंगा कि PTI ने या खादिम रिजवी साहब के लोगों ने या किसी और के पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन मौलाना की पार्टी को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कवर कर रहे हैं सालों से। मौलाना को एक चीज़ हमने डिस्कस किया था कि
بدلہ لینا یا تشدد کرنا یا میڈیا پہ حملے کرنا، اس طرح کی مولانا کی پارٹی کا کوئی ورکر جب تک پارٹی اجازت نہیں دے گی تب تک کوئی ایسا کام نہیں کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ جے یو آئی کے لوگ کوئی میڈیا پر حملے کریں گے۔ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں، نہیں حملے کریں گے، ہم نے بھی دیکھی پالیسی نہیں ہے، جے یو آئی بہت زیادہ فرینڈلی ہے میڈیا کے ساتھ، بہت زیادہ فرینڈلی ہے، لیکن دیکھیں ایک چیز ہے، سپوز اگر مولانا فضل الرحمان کی ایک بڑی تعداد اسلام آباد میں آتی ہے اور اگر یہ میڈیا بلیک آؤٹ رہتا ہے تو دیکھیں آپ کارکنوں کو، جب کارکنان اس جو پرجوش انداز میں اسلام آباد میں آتے ہیں، کیا پتا وہ کتنی رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ پہنچتے ہیں یا نہیں، اگر وہ پہنچ جاتے ہیں اس صورتحال میں اور میڈیا بلیک آؤٹ رہتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ یہ خطرہ ضرور رہے گا صحافیوں کے اوپر۔ مولانا فضل الرحمان کی حد تک نہیں ہوگا۔ پی ٹی ایم کو آپ پشتون تحفظ موومنٹ کو دیکھیں، پشتون تحفظ موومنٹ کی کوریج مکمل بلیک آؤٹ تھی، کوئی کوریج، کوئی ٹی وی چینل، کوئی اخبار نہیں چلاتا تھا، لیکن کہیں بھی ایسی مثال ہمیں نہیں مل رہی کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگوں نے میڈیا پر کوئی حملہ کیا ہو۔ تنقید سوشل میڈیا پر وہ کرتے تھے کہ میڈیا کوریج نہیں دے رہا، میڈیا پہ الزامات لگائے جاتے تھے، بکاؤ میڈیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن پی ٹی ایم کے لوگوں نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ لیکن پی ٹی ایم کے لوگوں کا ایک بات آپ یاد رکھیں، پی ٹی ایم کے لوگوں سے اختلاف آپ کریں لیکن ان کا ایک ہے کہ ہم عدم تشدد کی جو پالیسی ہے پشتون بزرگ رہنماؤں کی، ہم اس کے اوپر عمل پیرائیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو مولانا کے جو 15 ملین مارچ ہوئے ہیں، اب مولانا کے پتہ بھی گرا کہیں نہیں گرا، مسئلہ یہ ہے وہ نہیں گرا، وہ مارچ ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن اب جب اسلام آباد وہ آ رہے ہیں، جب وہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ وہ حکومت کو گرائیں گے، اور جب ان کو یہ پتہ لگے گا کہ حکومت کے ساتھ میڈیا بھی مولانا کے ساتھ مل گیا، کیونکہ جب یہ بلیک آؤٹ ہوگا تو وہ تاثر جائے گا کہ میڈیا مولانا کے ساتھ نہیں کھڑا، تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں مولانا نے ایک اور بات کی ہے، مولانا نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے۔ ہاں، مولانا کے جو نکات تھے پریس کانفرنس پہ، 2-3 نکات آپ کی نظر میں کون سے بڑے تھے؟ دیکھیں مولانا کا سب سے پہلا جو نقطہ، یہ بڑی بات مولانا نے آج کی ہے، اس نے کہا کہ فوج غیر جانبدار ادارہ ہے، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ آزادی مارچ کے حوالے سے غیر جانبدار رہے گی۔ یہ ایک بڑا غیر معمولی نقطہ ہے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کا، جس پہ بہت ساری بحث بھی ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، اگر تشدد کیا گیا تو پھر ہم تشدد کا جواب دے سکتے ہیں، ہم صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہم آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہم یہ جواب دیں گے۔ دیکھیں یہ دوسرا نقطہ ہے اور یہ اہم نقطہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ مولانا کا یہ ہے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے تو کچھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ سیاسی قوتیں ہیں، پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کا نام لیا، مسلم نون کا نام لیا، خصوصاً میاں نواز شریف کا شکریہ انہوں نے ادا کیا کہ جس طرح سے انہوں نے کھل کر ان کی حمایت کی ہے یہ چیز۔ اب مولانا نے چوتھی بات جو کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ابھی تک مجھ سے مذاکرات کے لیے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اگر رابطہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ تجاویز کیا ہیں۔ جب ان سے ایک سوال ہوا کہ اگر مولانا فضل الرحمان جیسے کہتے ہیں کہ عمران خان انہیں کسی صورت قبول نہیں ہے، اگر -1 کوئی فارمولہ آتا ہے تو کیا مولانا قبول کریں گے، تو مولانا نے یہ کہا ہے کہ ہم ابھی تک اپنا جو ہمارا حتمی فیصلہ ہے مارچ کا وہ ہم کریں گے، اگر ہمارے اصولوں کے مطابق کوئی تجاویز لے کے آتا ہے تو پھر ہم سوچیں گے۔ یہ وہ نکات ہیں اہم جو آج مولانا فضل الرحمان کی اچھا، انہی نکات میں سے میں ایک نقطے پر آؤں گا کہ مولانا جو نون لیگ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کا کہ انہوں نے حمایت کی ہے، مجھے جو ان کی حمایت، ظاہر ہے ہم دونوں پارٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، کور بھی کر رہے ہیں، تو مجھے حمایت وہ عملاً تو لگ نہیں رہی کہ بلاول بھٹو شرکت کریں گے یا شہباز شریف آ کر مولانا کے ساتھ شرکت کریں گے، جس طرح مولانا کی پارٹی کے ورکر بھرپور شرکت کریں گے، اس طرح وہ اون تو کر نہیں رہے کہ یہ دھرنا ہمارا بھی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا مولانا کا ہے، یہ دھرنا یا آزادی مارچ جو بھی ہے یہ مولانا کا ہے اور ہم ان کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہمارا بھی ہے، یہ مکمل حمایت تب ہم کہہ سکتے ہیں، شرکت کا بھی تب کہہ سکتے ہیں جب وہ بلاول بھٹو یہ اعلان کریں کہ یہ بھائی مولانا کا صرف نہیں ہے، یہ ہم بھی ہیں اس میں، اور یہ ہمارا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، مولانا کا بھی ہے، نون لیگ کا ہے کہ مولانا کا بھی ہے، نون لیگ کا بھی ہے۔ اس طرح کا تو سین ان کا نظر نہیں آ رہا۔ مولانا شکریہ جس کانفیڈنس کے ساتھ ادا کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب بتاتا ہوں، دیکھیں مولانا فضل الرحمان بنیادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے موقف کی جیت ہو گئی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے موقف کی جیت اس طرح سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ
میاں نواز شریف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر ہم مولانا فضل الرحمان کی بات مان لیتے، جو پریس کانفرنس ہوئی تھی 25 جولائی کے انتخابات کے فوراً بعد میاں اسلم کے گھر، آپ نے بھی کور کی تھی، میں نے بھی کی تھی، بالکل، کہ اس پریس کانفرنس کے بعد جب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے اسمبلیوں میں، یا پہلی بات تو جانا نہیں چاہیے، اور اگر ہم علامتی طور پہ جاتے بھی ہیں تو اس کے بعد ہمیں وہاں سے مستعفی ہو کے واپس آ جانا چاہیے، کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور فوراً مطالبہ کریں کہ نئے الیکشن کروائے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کے اس موقف سے میاں نواز شریف نے مکمل حمایت اس کی اور یہ کہا کہ ہم نے غلطی کی مولانا فضل الرحمان کی یہ بات تسلیم نہ کر کے، اس سے مولانا کو تقویت مل رہی ہے۔ دیکھیں بڑی بات ہے کہ تقویت ملنا، آپ کے موقف کی کوئی حمایت کر دے۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ حقیقت ہے کہ اگر میاں شہباز شریف یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، مثال کے طور پہ کہ ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، غیر جانبدار ہیں، اس کے باوجود جو نون لیگ کا وہ طبقہ، وہ ورکر جو میاں نواز شریف پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، جب کیپٹن صفدر نے یہ الفاظ کہے ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ جو بھی محب وطن ہے اور جو بھی نون لیگی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے چلے، تو دیکھیں پنجاب میں ابھی بھی مسلم لیگ نون کی ایک بڑی حمایت ہے، بڑے ورکرز ہیں، وہاں سے اگر وہ 30% بھی آ جاتے ہیں مولانا کے دھرنے میں تو مولانا کی حمایت ہو جائے گی، مولانا کی کامیابی ہو جائے گی، ایک چیز۔ دوسری، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، جو موقف کی بنیادی بات ہے نا، جو حمایت کی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی فیسیلیٹیٹر ہے مولانا فضل الرحمان کی سندھ میں، سندھ کا کچھ حصہ بلوچستان کے ساتھ لگ رہا ہے، کچھ جنوبی پنجاب کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اگر سپوز یہاں پہ اتنی زیادہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں کہ ان کو آنے نہیں دیا جاتا تو مولانا فضل الرحمان کا جو شو ہے، ابتدائی شو ہے، وہ انتہائی کامیاب ہوگا، کہ جب وہ مولانا فضل الرحمان سکھر سے چلے پنجاب بارڈر تک، ہاں سکھر سے چلے بارڈر تک، سکھر سے صادقہ آباد تک اگر وہ آتے ہیں تو دیکھیں وہ ایک مومنٹم کے ساتھ آئیں گے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے لیں گے، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میڈیا کو کہیں نہ کہیں دکھانا پڑ جائے گا۔ سپوز میڈیا بالکل نہیں دکھاتا تو سوشل میڈیا پہ تو لوگ دیکھیں گے، پھر اس کو اب سوشل میڈیا پہ اگر لوگ دیکھیں گے تو پھر وہ ویورز کی تعداد بڑھ جائے گی، پھر مولانا کے موقف کو زیادہ تقویت مل جائے گی۔ اچھا، ایک حمایت جو مولانا کو ادھر سے مل رہی ہے حکومت کی شکل میں، صوبائی حکومت کی شکل میں، وہ ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اب اگر پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما جیسے قمرالمان قاہرہ ہے، جیسے کوئی اور، جیسے ان کے سیکٹری اطلاعات ہیں، وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہ آ کے خطاب کر جاتے ہیں، چاہے وہ علامتی خطاب ہوں گے، لیکن کم از کم وہ دکھا دے گا مولانا کہ دیکھیں یہ پارٹی میرے ساتھ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اسفند یار ولی کا یہ کہنا کہ مولانا اگر اسلام آباد پہنچتا تو میں بھی آ جاؤں گا۔ اسفند یار ولی کے ساتھ بھی کارکنان کی ایک تعداد ہے، اگر وہ یہاں شامل ہوتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان انہیں یہ بتا سکیں گے، دیکھیں اس وقت اپوزیشن کی ڈرائیونگ سیٹ میرے پاس ہے، وہ بقول شاہی سید کے کہ ان کے پاس اڈا نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اپوزیشن کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ آ چکی ہے، کہ وہ اس گاڑی کو اب کدھر لے کے جاتے ہیں یہ فی الوقت ان کے اوپر ہوگا کہ آیا وہ اس بات پہ آ کے پریشرائز کر سکتے ہیں حکومت کو۔ دیکھیں جب قاضی حسین احمد کا دھرنا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا، اور ایک بڑا دھرنا ہوا تھا، اس کے کچھ عرصے بعد پھر پیپلز پارٹی کی حکومت ختم بھی ہوئی، فوراً ختم نہیں ہوئی تھی لیکن کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو بعض اوقات ایسے دھرنے کامیاب بھی ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دھرنا آئے گا یا یہ مولانا فضل الرحمان کا مارچ ہوگا، جیسے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اس حساب سے دھرنا نہیں دوں گا جیسے پی ٹی آئی یا پیٹ کا تھا، لیکن میرا طریقہ کار اپنا ہوگا۔ پریشرائز ضرور کر رہے ہیں حکومت کو، اور حکومت پریشرائز ہو چکی ہے، یہ بات ماننے والی ہے۔ کل تک عمران خان صاحب کوئی لفظ نہیں بولتے تھے، اب کل سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ تو ابھی ہے نا، ابھی تو دن پڑے ہیں، ابھی یہ منٹیں کریں گے، ترلے کریں گے، مذاکرات، یہ بالکل ایسی ترلے، آخری بات کروں آپ سے، یہ ایسے یو ٹرن یہ ترلے کریں گے جیسے پہلے مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون کے ترلے کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، کبھی وہ زرداری ہاؤس جاتے تھے، کبھی وہ میاں نواز شریف سے ملنے جاتے تھے، کبھی وہ لاہور جاتے تھے، لیکن اب مسلم لیگ نون کا کبھی وقت آتا ہے، ابھی دلی درست، لیکن اب ترلے ادھر سے شروع ہو گئے۔ چلیں وقت آئے تو دیکھیں گے۔ ویورز، انتظار حیدری کی باتیں آپ نے سنی، ڈسکشن ہماری سنی، اور مولانا کی جو کوریج روکی گئی ہے، آنے والے دنوں میں مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ کوریج دینی پڑے گی میڈیا کو، کیونکہ مولانا کی ایکٹیویٹیز جس طرح چل رہی ہیں، جس طرح رابطے چل رہے ہیں، جس طرح سیاسی جماعتیں ان کی حمایت کر رہی ہیں، تو یہ پاسبل ہے نہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، اتنی بڑی جماعتوں کو آپ دیوار سے لگائیں، کوئی کوریج نہ دیں۔ یہ امکانات اس کے بہت کم ہوتے ہیں کہ اس طرح آگے بھی معاملات چلیں،
مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ مولانا کو کوریج آنے والے دنوں میں یہ ملتی رہے گی. فی الحال تو بند ہوئی ہے, اب دیکھیں کہ کب تک یہ بند رہتی ہے, کب کوریج ملنا شروع ہوتی ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.